अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अनाप परस्त पढ़ने जा रही हूँ, जो कि लिखा है नादिया अमीन ने। बहुत प्यारा नॉवल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। जिरगे ने जो फैसला किया वो उनके लिए बहुत सख्त साबित हुआ था। वो बाप बेटा कुछ पल के लिए तो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। आज का दिन तुम्हारे पास है। आज आपस में सलाह करके फैसला कर लो कि इस कत्ल के बदले पैसे लोगे या लड़की। यावर खान जो कि इस जिरगे का करता धरता था, उन पर धमाका करके बोला था। घर आकर वो बहुत फिक्रमंद हो गए थे। गहरी सोच में गर्क जैसे एक नुक्ते तक पहुंच ही गए। हम रकम ले लेंगे, लड़की नहीं। हम जफर भाई की बेटी को तो अब हम छोड़ने से रहे। जुबान दी है मैंने। बाप की बात पर वो कुछ पल के लिए गुमसुम हो गया था, फिर लड़खड़ाते लहजे में बोला था, हम रकम नहीं देंगे। उसकी बात पर उसकी माँ दम बखुद रह गई थी। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि हम फरवा के लिए सारी शॉपिंग तक कर चुके हैं। ये तो मंसूर की इस नागहानी मौत की वजह से शादी रुकी थी, वरना तो क्या मैं भाई को बेचूं? सारे लोग मुझ पर थूकेंगे। मैं रकम लेकर बेगैरत बन जाऊं? मैं बुज़दिल बनकर सारी जिंदगी जीऊं, या तो मुझे उसे मारने दें या फिर रकम ना लें। बस वो गुस्से से तिल मिलाता बोला, पागल हो तुम? क्या मैं अब इस बात को बढ़ाऊं? तुम उनको कत्ल करो, कल वो बदला लें और मेरा सारा खानदान इस बरसों तक चलने वाली दुश्मनी की नज़र हो जाए। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बाप ने भी गुस्से से कहा तो वो हतमी अंदाज में बोला, अगर रकम लोगे तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। बस उन्हें शशोपंज में मुब्तला छोड़कर वो चला गया, जबकि दूसरी तरफ बाप भी एक हतमी फैसला कर चुका था। अगले दिन जब मुकर्रा वक्त पर अगले दिन जब अगले दिन वक्त मुकर्रा पर जब जिरगा बैठा, तो यावर खान ने पूछा, हाँ तो क्या सलाह की तुम लोगों ने? उसने एक खामोश नज़र अपने बाप पर डाली और बेखौफ लहजे में बोला, लड़की। फरवा उससे मिलने आई थी। वो अपने कमरे में बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। क्या हो रहा है? वो उसके करीब खड़ी पूछ रही थी। ऑफिस का कुछ काम था, वो करना था। उसने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। कब ला रहे हो बीवी? उसने तंज किया। कल, उसने सरसरी बताया था। फिर तो तुम बहुत खुश होगे। उसने तंज का दूसरा तीर फेंका था। एक लहजा को वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इस सब का जिम्मेदार हूँ? क्या मैं मोहब्बत की शादी कर रहा हूँ, या ये जिरगा मैंने बिठाया? हाँ, मैंने रकम नहीं ली क्योंकि मैं अपने भाई को नहीं बेचना चाहता था। मैं झुकी नज़रों से सारी ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता था। भाई की रकम खा गया, ये ताना मैं नहीं सुन सकता था। और तुम इस लड़की के बारे में पूछ रही हो, तो पहले ही माँ मुझे मना कर चुकी है कि ना तो मैं उसे हाथ लगाऊंगा, ना ही उसे अपनी बीवी समझूंगा, बल्कि वो मेरी हम सबकी नौकरानी होगी। मैं ये भी मान चुका हूँ, और क्या करूँ मैं? अब तुम ये फैसला कर लो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी या नहीं। उसकी तफसीली बात पर वो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है जनाब, जब खाला ने मेरी साइड ले ही ली है तो मैं भी राजी हूँ। वो मुस्कुराई थी। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सब जो हुआ इसमें कम से कम मेरा कसूर तो नहीं। मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, और वो उसकी मोहब्बत का एतबार करती थी। आज वो निकाह करके उसे ले आया था। निकाह के वक्त उसका बाप और छोटा भाई तो कीर भी था। कमरे में दाखिल होते वक्त माँ की नसीहत और कसम उसे याद थी। तुमने उसे बीवी नहीं समझना, वो दुश्मन की बेटी है, इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ का गुस्सा और मंतक उसे इस वक्त कुछ गलत ना लगा था। जिस औरत का जवान बेटा किसी के हाथों कत्ल हो, वो इसी किस्म के जहनी दबाव का शिकार होती है। कमरे में आकर उसे कुछ नया और खिलाफ मामूल नहीं लगा था, सिवाय उस डरी सहमी लड़की के जो आज ही उसके निकाह में आई थी। वो एक काम से सूट में मलबूस थी। एक सरसरी निगाह उस पर डालकर वो सिर्फ इतना बोला था, तुम्हें अब यहाँ रहना है, और मेरे घर वालों को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ के दिल पर क्या बीत रही है तुम्हें मालूम होगा, इसलिए उसकी किसी भी बात पर बिगड़ने के बजाय चुप रहोगी। वो उसके कपकपाते हाथों को बखूबी देख रहा था। इस वक्त वो खड़ी थी, लेकिन उसे उसका जिस्म लरजता दिखाई दे रहा था। तुमसे निकाह का फैसला मेरा है। अगर तुमने कभी इस फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की, तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे थे। ये काम नहीं चलेगा। उसे उसके रोने की तरफ इशारा किया था। मैं इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं। मेरे घर वालों के साथ ठीक रहोगी तो बख्शूंगा तुम्हें। उसने जल्दी से आंसू साफ किए थे। नाम क्या है तुम्हारा? अपनी शर्ट उतारता वो आम से लहजे में बोला था। हाँ, अदन। नाम अच्छा है, काम भी अच्छा होना चाहिए। आज जो कुछ कर चुका हूँ, कह चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि तुम ये नौबत नहीं आने दोगी। वो उसे धमकाता हुआ बोला, जी। वो हकीकतन बहुत घबराई हुई थी। अब आराम से सो सकती हो।
اس کے لیے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ادھر سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اس نے تقدیر کے لکھے کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہے۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اسے ایک فالتو پرزے کی طرح ایک طرف ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کیا ہے کیا تھی وہ بالکل بھولنے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ذات کے غرور میں کبھی کسی کو گھاس تک ڈالنے کی روادار نہ تھی، اب عجیب قسم کی ذلت کا شکار تھی۔ وقت کی بے رحم لگام اس کے گلے میں ڈال کر وہ اب اسے ایک پالتو جانور بھی نہ گردانتے تھے، اور جس سے 3 بول پڑھائے گئے تھے وہ اس کے وجود سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ ایک مسافر منزل تک جانے والے راستے سے۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی تھی جس نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ دشمن بن کر ان کے درمیان آئی تھی۔ اس کی سانس اسے دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کے دن رات ذلت کے بستر میں گزر رہے تھے، ایسا بستر جو ذلت، بے عزتی، نفرت سے بنا ہوا تھا۔ وہ مرد تو اس سے اتنا ہی غافل تھا جتنا کہ اس کا سکون۔ وہ جس اضطراب کا شکار تھی اس میں اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنا حال دل سناتی، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ایک فالتو ناکارہ پرزہ تھی جو اس مرد کے استعمال میں آنے والا نہ تھا۔ رات کو وہ فروا سے باتیں کر رہا تھا۔ پاگل ہو یار، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد فوراً تو دھوم دھام سے شادی نہیں ہو سکتی نا، اس لیے امی سال بعد ہی کریں گی۔ پلیز تم فضول کے خدشات نہ پالو، سب ٹھیک ہوگا۔ تم اس سے ڈرتی ہو، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ جس سے تم ہراساں ہو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجاتا بولا تھا۔ اکثر رات کو وہ فروا کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کی بات طے تھی اور سال بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، جو بھائی کی موت کی بنا پر تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس بات کی تصدیق ماں کی زبان سے سن کر بھی ہو گئی تھی۔ فروا بہت روتی ہے تمہارے اس نکاح کے بارے میں سوچ کر، ماں اس کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ جو چائے پی رہا تھا چھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ باجی کو میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کا نکاح کون سا اس کم ذات کے ساتھ پسند کا ہے۔ مجبوری کی بات تھی، وہ اس گھر کی نوکرانی ہے اور بس میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا۔ ماں کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ماں کبھی کبھار کچھ زیادہ ہی غلط بول جاتی تھی۔ وہ کچن میں برتن دھوتی سب سنتی رہی تھی، پھر اس نے خود پر ایک خول چڑھا لیا بے حسی اور ڈھٹائی کا۔ وہ واقعی خود کو اس گھر کی نوکرانی سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے قتل کر کے جو خطا کی تھی اس کا بھگتان اس نے بھگتنا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا چکی تھی۔ اس سزا کے لیے اس نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں اس سے بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کا انداز اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بار بار اپنی خالہ زاد کا ذکر کرتی رہتی تھیں۔ بھائی اور فروا میں بہت محبت ہے، وہ اس کا دل جلانا چاہتی تھیں، لیکن اس پر تو گویا ان باتوں کا اثر ہونے والا نہیں تھا۔ گھر میں ساس سسر، 2 نندیں اور ایک دیور تھا، جبکہ ساتھ ہی زنجابیل کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کا آنا جانا تھا۔ وہ ایک بار بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھوٹے منہ آنے کو کہا تھا۔ وہ دن بھر کاموں میں جٹی رہتی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس نے خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ سزا کے دن گزار رہی تھی، باقی کسی بھی چیز سے اس کا سروکار نہ تھا۔ فروا آئی تھی، وہ زنجابیل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑے ناقدانہ انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے زنجابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا جرگے میں کرنے کے لیے یہی فیصلہ رہ گیا تھا؟ پھر کچھ تعامل کر کے کہنے لگی، بیچاری مفت میں گئی۔ اس کا تعصب بھرا انداز اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر گیا تھا۔ چائے رکھ کر اس سے پہلے کہ وہ جاتی، جب زنجابیل نے اسے کہا، میرے کپڑے پریس کرو، مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے؟ اس نے کچھ کٹے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، بھلا تمہاری محبت کہیں اور جانے دیتی ہے؟ آئی ریئلی لو یو۔ یہ بیچاری تو او نو یار، اسے سرنفی میں ہلایا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، سارے کچن کو صاف کر کے اسے دوپہر کے لیے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ مٹر قیمہ بھون کر اس نے چاول بنائے اور دم پر لگا کر سلاد کاٹنی شروع کی۔ اس دوران فرا آئی، میرے لیے 1 کپ چائے بناؤ اور آملیٹ بھی۔ سلاد چھوڑ کر اس نے اس کے لیے چائے اور آملیٹ بنایا اور اسے دے کر دوبارہ سے سلاد بنانے لگی۔ سارا کھانا تیار کر کے اسے روٹیاں بنانی شروع کیں۔ کچھ ہی دیر میں سب آ گئے تھے۔ آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے۔ روٹیاں بنا کر اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اس نے ان سب کو کھانے پر بلایا اور خود رائتہ لانے کچن میں آئی جو رکھنا بھول گئی تھی۔ شکل دیکھو، پوری مکار لگتی ہے، اتنی اکڑ اور غرور ہے نا مجال ہے جو کسی سے بات کرے، جیسے میں اسے بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر لائی ہوں۔ اس کی ساس تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ رائتہ لے کر آئی تو سسر غصے سے بولے، یہ نمک اتنا ڈالا جاتا ہے؟ کیا باپ کے گھر میں بھی تم اتنا نمک ڈالتی تھی؟
پلیٹ اٹھا کر انہوں نے پورے زور سے زمین پر پٹک دی تھی۔ وہ گمسم سی کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی بیوی کی کتنی بے عزتی ہو رہی تھی، اسے گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ مکمل بے نیاز کھانا کھاتا رہا، ایک دکھ بھری نظر اس پر ڈال کر وہ ٹوٹی پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے جھکی تو ایک بار پھر چلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اب بار بار اپنی شکل کیا دکھا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے اٹھائے وہ فوراً سے پیشتر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا۔ ذرا سی بات پر اسے لتاڑ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور اسے بدتمیزی کرتا، وہ خاموشی سے بس سنتی اور دیکھتی۔ وہ ایک دیوار بن گئی تھی، ایسی دیوار جو بارش طوفان ہر موسم کی سختی شدت کو برداشت کر کے اسی تن فن سے کھڑی دیکھنے والے کو اپنے وجود کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ وہ ان سب کے لیے گویا ایک دیوار کی سی تھی، خاموش، جامد، نہ ٹوٹنے والی، نہ جھکنے والی۔ اس کی راتیں دبیز کارپیٹ پر گزرتی اور دن بے عزتی کی چادر اوڑھ کر وہ زندگی نہیں جی رہی تھی، بلکہ زندگی اسے جی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ فروا کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہا تھا، اس لیے صبح کافی دیر سے جاگا تو اس کا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ تم نے صبح مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے آفس سے دیر ہو گئی ہے۔ کہاں ہوتی ہو ہر وقت خیالی چہرہ لیے؟ اتنے عرصے میں اس اتنی تفصیلی بات اس نے پہلی بار کی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اگر وہ صفائی میں کچھ بولتی تو وہ اس کے لیے زیادہ برا ثابت ہو سکتا تھا، جو کہ کئی بار ہو چکا تھا۔ اس لیے اب وہ خاموشی ہی اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 10 مہینے ہونے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ شاپنگ ہو رہی تھی۔ فروا بھی یہاں آ کر ان کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی کہ وہ خود اپنے لیے۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا اور کسی وقت تو بارش کے قطرے زمین کی پیاس کو بجھانے بھی لگتے۔ وہ آفس سے آج جلدی گھر چلا آیا کہ موسم کچھ بے اعتبار سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ یکدم آواز کی سمت اس نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر کچھ گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اس کی گھنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے تر اس وقت اس کے چہرے پر کربناک تاثرات پیدا کر رہی تھیں۔ کچھ پل وہ بڑی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ ساتھ بعد اس کے قریب آ کر بولا، گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ اسے صدفی میں ہلایا۔ اس وقت آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، اس لیے وہ بول نہ پائی تھی۔ جانے کیا ہوا کہ وہ اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم رو رہی ہو، وجہ بتاؤ گی؟ آج پہلی دفعہ اس نے اس پر دھیان دیا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں کھڑی کچھ پل تو بالکل شوق رہی، پھر کچھ توقف بعد بولی، چائے لاؤں؟ اپنی بات کے جواب میں مختلف جواب نے اسے کچھ پل کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ پھر کچھ توقف بعد وہ بولا، ہاں لے آؤ۔ وہ جلدی سے نکل گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا، خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت نرم سا ہو گیا تھا کہ وہ اب ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو وہ اسے بلا کر بولا تھا، یہ لو روپے، اگر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہو۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں دبے نوٹوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے لے لیے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پودوں اور درختوں کے ساتھ بتانے لگی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی پودوں کی کیاریوں میں گھسی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہی ہوتی۔ چچا الیاس کے دونوں لڑکے، جن کی عمریں 10 اور 8 سال کی تھیں، اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ 8 سالہ وکی تو گویا اسے ملے بنا چین نہ تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ خود کو مکمل مصروف کیے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی وہ سب آج کی شاپنگ دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دور بیٹھی وکی کے ساتھ باتیں کرتی کسی بات پر مسکرائی تھی۔ پھر وکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گدگدانے لگی تھی۔ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ شاپنگ اور متعلقہ چیزوں کی جانب مبذول نہ ہو سکی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت ماحول سے بے نیاز اس بچے کے ذریعے سکون محسوس کرنا چاہ رہی تھی، یا شاید وہ اس گھر اس شخص سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اسے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ اس شادی پر بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اکثر نظریں اس نے خود پر اٹھتی محسوس کی تھی، جو بڑی ترحم بھری تھیں، جن میں اس کے لیے ترحم تھا، طرز تھا، رحم تھا، لیکن وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اتنا ہی لاتعلق نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی بھی نارمل بندہ اس شادی میں شریک ہو کر خود کو لاتعلق محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس شادی سے ناراض نہیں تھی، وہ خود کو یہی جتا رہی تھی۔ بارات کے دن اس کا سوٹ اس نے سنبھال کے رکھا تھا۔ جب وہ تیار ہونے کمرے میں آیا تو سوٹ مل کے ہی نہ دے رہا تھا۔ نوکر کے ذریعے اس نے اسے بلوایا، کہاں رکھے ہیں کپڑے؟ تمہیں پتہ ہے کتنی دیر ہو رہی ہے؟ اس سے کچھ برہمی سے کہا تھا۔ خاموشی سے کپڑے نکال کر اس نے اس کے بیڈ پر رکھے اور جانے لگی کہ وہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، بارات میں تم جاؤ گی؟
یہ سوال تھا یا وہ بتا رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کچھ الجھن آمیز انداز میں اسے دیکھنے لگی تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کس کی گاڑی میں جاؤ گی؟ میں گھر پر رہوں گی، ادھر کام بھی پڑے ہیں، کسی کا گھر پر رہنا تو ضروری ہے نا، میں رکوں گی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔ تفصیل سے بتا کر جانے لگی کہ ایک بار پھر اس نے کہا، دیکھو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دن تک تو ہم دوسرے کمرے میں رہیں گے، لیکن دراصل مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، اس لیے ہم ادھر شفٹ ہوں گے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے سر ہلاتی کہنے لگی، سارا گھر آپ کا ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے نہ ہی بتانے کی۔ وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی کہ گھر میں کام پڑے تھے جو اسے کرنے تھے۔ رات کافی دیر میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ فروا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ اس وقت سب سے دور وہی کھڑی تھی۔ آج بھی وہ ان میں سے نہیں تھی، ان سے الگ تھی، ان کا حصہ نہیں بنی تھی، ایک ٹوٹا حصہ تھی جو خستہ حالی کا شکار ہو رہی تھی۔ صبح ناشتہ لیے وہ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی کہ دروازہ یکدم سے کھلا تھا۔ سامنے وہ کھڑا ایک پل کے لیے تو بالکل چپ سادے رہا، پھر اسے اندر آنے کا راستہ دے کر خود بھی اندر چلا آیا۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر وہ جانے لگی کہ کچھ یاد آتے ہی مڑ کر اسے کہنے لگی، ولیمہ کا سوٹ استری کرنا ہے، کہاں ہے وہ؟ بظاہر یہ جملہ سادگی سے کہا گیا تھا، لیکن اس پل اسے کچھ عجیب سا فیل ہوا تھا۔ کسی گہری سوچ سے نکلتا ہوا بولا، شکور سے پتہ کرو، اسی کو دیا تھا میں نے۔ اس نے بتایا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ پھر ولیمہ بھی گزر گیا۔ کچھ دنوں بعد اسے کمرہ بدلنا چاہا، لیکن فروا نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کی اترن نہیں چاہتی تھی۔ اس اترن پر وہ سوچتی رہ گئی۔ فروا دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ زنجابیل کی بے پناہ محبت تھی جو اس کے حسن کو اور رانائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ ہنی مون منانے موریشیس بھی گئے۔ 15 دن رہ کر آئے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ ادھر وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اس کا وجود خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ جو کام کرتی تھی اس کی روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ اب ان کاموں میں ایک منٹ ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر گزرنے والا دن ایک ہی ڈگر پر تھا۔ اس میں 19-20 کا کوئی فرق نہ تھا کہ جس سے اس کی روٹین چینج ہوتی۔ ہاں، ایک چیز جو اس کی زندگی کے اوراق میں ایک اور ورک کا اضافہ کر گئی تھی، وہ فروا کے طنزیہ جملوں اور نشتروں کا اضافہ تھا۔ باقی تمام روٹین ویسی کی ویسی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شام کو باہر نکلتے، گھومتے پھرتے اور رات کو دیر سے گھر لوٹتے۔ فروا کے آتے ہی اس کمرے میں آنا ہی معمول بن گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا۔ فروا کے آتے ہی اس کمرے میں آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر آرام سے سونے لگی تھی۔ اب اس کی دنیا، اس کے کمرے اور خود اس کے اپنے رات تک محدود ہو گئی تھی۔ شوہر کی من پسند بیوی ہونے کا فروا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر بھر کی چہیتی تھی، اس لیے اکثر اس پر بھی اس کے حکم نامے جاری ہوتے تھے، اور ایسا زنجابیل کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر دیا تھا، یا شاید بے نیاز ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ چھوٹی بات پر الجھ جاتی اور اسے بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ میرے گھر والے آ رہے ہیں، تم نے ساری تیاری کی یا نہیں؟ وہ رات کو جلدی جائیں گے، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ذرا سی تاخیر پر بعد میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جسے زنجابیل نے شانت کرتے ہوئے کہا تھا، یار تم بھی نا اس جاہل سے الجھ پڑتی ہو۔ اس کے اس ایک جملے نے تو اسے فرش پر پورے زور سے پٹک دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کبھی الجھتی یا لڑتی تو ٹھیک تھا، لیکن آج تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی، پھر اسے اتنی غلط بات کہہ دی تھی۔ اس ایک جملے نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اس دن وہ دل کھول کر روئی تھی، چلا چلا کر روئی تھی۔ فروا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ میں وہ بھی کھڑا تھا کسی کام سے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہیں یوں دیکھ کر وہ یکدم سے شرم سے لال ہوتی پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جس پوزیشن میں تھے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا ریئیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھا اس گوار کو، بنا آہٹ کیے چلی آئی، یہ اس لیے تو زہر لگتی ہے مجھے۔ فروا اس کے خلاف آگ اگل رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ رات کو وہ دیر سے گھر آیا تھا، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت فروا کو اٹھانا گویا قیامت اٹھانا تھا، اس لیے اس ارادے کو موقوف کر کے اسے خود کچن گرا لی۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ادن کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ کھانا دو مجھے، وہ پلٹ کر کچن میں جانے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی، کھانا گرم کر کے اسے سلاد بھی بنائی اور ٹیبل پر لگا کر پانی کا جگ بھی سامنے رکھا۔ جب وہ جانے لگی تو اسے پکارا، بیٹھو
جانے کیوں صبح کی اس حرکت کے بعد وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ خجل سی ہو گئی تھی اس لیے، یا شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے متذبذب سی دکھائی دینے لگی۔ اس کے اضطراب کو دیکھ کر وہ خود گویا ہوا۔ کچھ کہنا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کروں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بہت دھیمے انداز میں بولتی تھی، اس کے لہجے میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ کہو۔ وہ اس کی بنائی سلاد بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میرا فائنل ایئر رہ گیا تھا۔ کس کا؟ ماسٹرز کا۔ کچھ توقف بات بولی، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی میں۔ وہ چند ثانیے حیران نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر یکدم سے حیرانی مٹاتا بولا، ماں پڑھنے دے گی تمہیں؟ جانے کیوں اس نے ایسا کہا تھا، اسے خود سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ بالکل چپ کر گئی، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر کچھ پل تو وہ اس کے ایڈمیشن کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ساری سوچوں پر لعنت بھیجتا سو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وکی ساتھ میں کھڑا پوچھ رہا تھا، عدن باجی، میں بڑا ہو کر آپ سے شادی کروں گا، میں نے امی کو بھی بتایا ہے۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ارے تب تک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں گی، پھر کہو گے اس بوڑھی سے تو شادی کبھی نہ کروں۔ نہیں، میں آپ سے شادی کروں گا، آپ میرے ساتھ کھیلیں گی نا؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تمہارے زنجابیل بھیا کو پتہ چلا نا کہ تم مجھے کو ہتھیا رہے ہو، تو وہ تو تم سے بہت لڑیں گے۔ یہ کہتے ہی جب اسے اندر آتے زنجابیل کو دیکھا تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو وکی؟ اس نے بھی اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فروا کہاں ہے؟ وہ میکے گئی ہے، اس نے کہا تو وہ بولا، چائے بنا کر لاؤ۔ وہ چلا گیا۔ چائے بنا کر اس نے جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اسے اندر آنے کو کہا تھا۔ چائے رکھ کر وہ باہر آئی تو اس نے فروا کو آتے دیکھا۔ اسے زنجابیل کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواری کی لہر ابھر آئی تھی۔ پھر تیز تیز قدموں سے وہ اندر آ گئی۔ کچھ پل بعد اس کے کمرے سے تیز تیز باتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ اس وقت کافی برہم دکھائی دے رہا تھا۔ سیدھا ماں کے پاس گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے فروا کو بھی اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ پھر جانے ان میں کیا باتیں ہوئیں کہ معاملہ سیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ضروری بات کرنی بھی ترک کر چکا تھا۔ اس کی ذات سے اس عورت کو خوف تھا کہ جو گھر کے فالتو پرزے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے اکثر ان دونوں کے محبت بھرے جملے سنے تھے، کبھی کبھار تو انہیں محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یا تو اس میں رومانس کے جراثیم ہی ختم ہو گئے تھے، یا پھر وہ بے حسی کی لپیٹ میں آ گئی تھی کہ یہ سب اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ ایسے ہی دن اس نے ان دونوں کی باتوں میں خود کو موضوع بنتے سنا تھا۔ تم ہر وقت اسے دیکھتے رہتے ہو، میں نے نوٹ کیا ہے، تمہاری نظریں اس پر سے نہیں ہٹتی۔ وہ سخت لہجے میں زنجابیل کو سنا رہی تھی، میں اسے دیکھتا ہوں بالکل اس طرح جس طرح ہر انسان کو دیکھتا ہوں، اسے اس نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھتا جس نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے وضاحتی انداز سے کہا تھا۔ مطلب محبت کی نظر، یہ نظر صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ کہیں مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ وہ اب بھی انجان تھی۔ کیا تمہیں میری محبت پر یقین اعتبار نہیں ہے؟ اس نے ملائمت سے کہا، تمہاری محبت پر تو ہے، تم پر نہیں۔ فروا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ اکثر وہ اسے موضوع بنا لیتی اور اسی پر گھنٹوں بولتی۔ کبھی کبھار تو وہ اس قدر چڑھتا کہ اسے سخت انداز میں ٹوک کر رہ جاتا، یہ کیا تم ہر وقت ادن ندن کی رٹ لگائے رکھتی ہو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہاں، وہ تھی اس قابل کہ اسے ارزاں سمجھ کر دو چار پل کے لیے ہنسی مذاق میں شامل کیے رکھتے۔ قسمت نے اگر یہ ذلت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی تو بے شک وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے، وہ سوچتی رہتی تھی۔ فروا اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی، جبکہ دونوں نندے کالج سے واپسی کے بعد اپنے کمروں میں سو رہی تھیں۔ ساس چچا الیاس کے ہاں گئی تھی۔ گھر پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ عصر کی اذان ہوتی اس نے نماز ادا کی اور کچن میں کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آٹا گوندھ کر اس نے بریانی کے لیے پیاز کاٹنی شروع کی۔ گوشت پہلے ہی گلانے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ سنو، ایک کپ چائے بنا دو۔ فروا کہاں گئی ہے؟ وہ کچن کے اندر آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ وہ کسی دوست کے گھر گئی ہے۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر اس نے جواب دیا، میں اپنے کمرے میں ہوں، کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ چائے بنا کر اس کے پاس لائی، سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کچھ دیر تو تذبذب بھرے انداز میں کھڑی رہی، پھر کچھ ہچکچاہٹ سے کہنے لگی، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ جانے کیوں اس پل اسے اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی تھی۔ اس کی نمناک آنکھیں اس پل بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اسے یہی لگا تھا۔ بنا کچھ کہے اسے جیب سے رقم نکالی۔ اس وقت اسے یہ تک نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اسے کتنی رقم تھمائی تھی۔ تھینکس، اس کا یہ ایک لفظ اس مرد کے منہ پر تمانچہ مارنے کے لیے کافی تھا۔ اس پل اسے اپنی مردانگی پر جتنی شرم آئی تھی، اسے اپنا آپ جتنا بے غیرت لگا تھا، اتنا شاید کبھی اپنا آپ محسوس نہ کیا ہو۔ وہ مرد تھا،
وہ گھٹیا مرد جس کے منہ پر اس کی بیوی طنز کا تیر مار کر چلی گئی تھی، اس کی غیرت پر یہ تازیانہ بہت بھاری لگا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال بیت چلے تھے، فروا ابھی تک ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کی ساس اسے علاج کی غرض سے کئی ڈاکٹروں کے پاس لے گئی تھی، لیکن کوئی آسرا نہ بن سکا تھا۔ عدن کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھے 3 سال ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر مزید 1-2 سال وہ انہیں نہ دیکھ سکی تو وہ ان کے چہروں کو بھول جائے گی۔ دل سوز لمحات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے، تحقیرانہ رویے اس کے وجود کے گرد لباس کی طرح لپٹ گئے تھے۔ کسی جاں فضا تصور کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ اکتاہٹ آمیز انداز میں زندگی بسر ہو رہی تھی، ہر موسم اس کے لیے ایک جیسا تھا۔ بے التفاتی نے اسے تھکا دیا تھا، اس تھکاوٹ نے اس کے وجود میں وحشت بھر دی تھی۔ ان دنوں اسے اپنا آپ ذلیل ترین لگ رہا تھا، ایک ایسا بندہ جو زمین اور آسمان پر اکیلا کھڑا ایک رحم بھری آواز، ایک ترحم آمیز لفظ کا طلبگار ہو۔ اس تشنگی کیفیت نے اسے نڈھال کر دیا تھا، وہ بیمار ہو گئی تھی، لیکن یہ بیماری بھی اس کی تنہائی کی طرح اس کی ساتھی بن گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بخار مسلسل ہو رہا تھا، جسمانی تھکاوٹ درد نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ صبح کے ملگرجے اجالے میں جب وہ صحن میں آئی تو چار سو خاموشی کا راج تھا۔ لون کے سبزے پر پاؤں رکھتے ہی جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گری تھی۔ اس کا سبھی چہرہ اس وقت پیلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ شکور نے جب اسے اس طرح زمین پر پڑے دیکھا تو یکدم اندر کی طرف بھاگا تھا۔ بے خیالی میں اسے زنجابیل کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا، پھر شکور کے بتانے پر وہ باہر کی طرف لپکا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا تھا۔ وہ ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر آیا تھا تاکہ ان سب کو خبر کر سکے، لیکن وہاں تو گویا بات ہی کچھ اور تھی۔ فروا تیش کے عالم میں اس کی جانب لپکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ذرا سی بیماری کا بہانہ کیا خوب ہے۔ امی کہاں ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں اس نے کہا تو وہ چلاتی ہوئی بولی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ماں بھی چلی آئی اور وہ بھی اسے لتاڑنے لگی تھی۔ وہ تو گویا پھنس کر رہ گیا تھا۔ انہیں یوں بولتا چھوڑ کر وہ پھر اسپتال آیا۔ وہ ہنوز اسی حالت میں تھی۔ اس دوران کوئی 10 بار فروا کی کالز آئی تھیں جسے اس سے ریسیو نہیں کیا تھا۔ وہ تو کم از کم اس کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، وہ سوچ رہا تھا۔ رات جانے کس پہر وہ کچھ ہوش میں آنے لگی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ امی امی مجھے لے جاؤ یہاں سے، یہ لوگ بڑے بڑے ظالم ہیں، یہ مجھے انسان میں جانور ہوں ان کے لیے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ سب مجھے لے جاؤ امی، اللہ کے لیے مجھے لے جاؤ، مجھے تم سب یاد آتے ہو، وہ سب مارتے ہیں مجھے، دیکھو میرا سارا جسم زخمی، مجھے لے جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں رونے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ مار کھاتی رہی تھی، اسے مارا جاتا تھا اور وہ اتنا بے خبر تھا۔ امی میں نہیں رہوں گی یہاں، لے جاؤ مجھے، وہ سسک رہی تھی۔ اس رات جو کچھ وہ بولتی رہی تھی اس نے اس مرد کے ضمیر پر خوب تازیانے لگائے تھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں جو کہہ رہی تھی وہ اس مرد کے لیے ہولناک تھا۔ 1-2 دن میں بخار کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ وہ اب مخدوش حالت میں نہیں تھی۔ تکیے کے سہارے وہ بیٹھی، آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ جب وہ اندر آیا تھا یکدم سے آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ قریب آ کر اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بخار قدرے کم تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ اس کے مقابل بیٹھتا سنجیدگی سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر لے کے جا رہا ہوں، کچھ دن وہیں رہو، پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ اس کی بات نے اسے بت بنا دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر اٹھ کر وہ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آ کر بولا تھا، اپنی کمر دکھاؤ۔ اس کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہا نا اپنی کمر دکھاؤ۔ اسے گمسم دیکھ کر وہ خود اس کی قمیض اٹھانے کو بڑھا تو وہ فوراً بولی، میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی بات کو نہ سنتے وہ اس کی قمیض اٹھا کر اس کی کمر پر زخم کے نشان دیکھنے لگا۔ اور کہاں کہاں مارا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی تو وہ پھر بولا، کہاں کہاں اور کس نے مارا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس پل اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی دیکھی تھی اس نے، جو اپنے اندر اتارتی وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے میں۔ پھر جانے کیا ہوا کہ 1000 کوششوں کے باوجود وہ اپنی آنکھوں سے رواں ہونے والے آنسو پر قابو نہ پا سکی۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اٹھو۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کی ماں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے ماں کے گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے وہ بولا تھا، 2 ہفتے بعد آؤں گا۔ گھر میں تو گویا بھونچال آیا تھا، سب اس سے خفا تھی۔ اس کی ماں نے تو گویا بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ کوئی جادو کر دیا ہے جو اتنی آزادی دے دی ہے اسے۔ مجھے اپنی شکل مت دکھا، میرے بیٹے کے دشمنوں کے ہاتھ تمہاری اتنی میرے بیٹے کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری اتنی محبت کہ خود ان کے گھر ان کے پاس چھوڑ آئے۔ ماں کی باتیں ناقابل برداشت تھیں، لیکن وہ الگ ناراض تھی۔ وہ بھی اس سے بات چیت ترک کر چکی تھی۔
وہ بیڈ پر دراز کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی جب اس نے فروا سے بات کرنی چاہی۔ وہ بیمار تھی تو کیا مرنے دیتا؟ لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تو کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا؟ لفظ بیوی نے تو فروا کو تپا دیا تھا۔ اوہ، تو بیوی کے مرتبے تک لے آئے ہو؟ آج پہلی بار تمہارے منہ سے اس کے لیے لفظ بیوی سنا ہے میں نے۔ خوب، اب بڑی طرفداری کرو گے؟ ہاں، بھاڑ میں گئی وہ اور بھاڑ میں گئی اس کی بیماری، مجھے وضاحتیں مت دو۔ اس کے قطعی انداز پر اس نے بھی اپنا رویہ چینج کر دیا تھا۔ اگر وہ حقیقت سننے کی روادار نہ تھی تو وہ بھی فضول میں اپنا دماغ نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے مکمل بول چال بند کر دی تھی۔ اس نے ایک دو بار اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ ہنوز ناراض ہی رہی تھی۔ جس دن اس نے عدن کو گھر واپس لانا تھا اس دن فروا ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی، جبکہ اس کی ماں بھی فروا کے ساتھ ہی گئی تھی۔ ان کا رویہ ایسا ہونا ہی تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ جب اسے لینے گھر گیا تو ان کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اندر نہ گیا تھا۔ کسی کام کا بہانہ کر کے وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا، پھر اسے گھر پر اتار کر وہ کہیں چلا گیا تھا۔ رات جب وہ گھر آیا تو گھر پر اسے مکمل خاموشی ملی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے دروازے کو کھلا پایا، اندر آیا۔ کمرے میں زیرو بلب کی روشنی سے کمرہ نیم تاریک تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کچھ پل سوچ کے نظر ہوئے تھے، دوسرے ہی پل وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کھٹکے کے زیر اثر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے برابر میں لیٹ کر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے 2 ہفتوں کا وعدہ کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے آ جاتا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ آج کے بعد سے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تو تم مجھے بتاؤ گی، مجھ سے چھپاؤ گی نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا، جو زخم میں نے دیا ہے اس کا مداوع بھی میں کروں گا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر بولی، وہ سب خفا ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشکل کھڑی ہو۔ اس نے اسے کسی بھی قسم کے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا ہے، اور تم وہ کرو جو میں کہوں بس۔ وہ اس کے معاملے میں ہمیشہ سخت رہا تھا۔ قصور میرے بھائی کا تھا لیکن خطاوار میں ٹھہرائی گئی۔ ادھر وہ سب کچھ اور چاہتے ہیں اور آپ کچھ اور۔ آپ تو آرام سے آفس چلے جائیں گے، لیکن گھر پر میں کیا کیا فیس کروں گی یہ صرف مجھے پتا ہے۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تم سے مشورہ میں نے کب مانگا؟ یہ میری بھی زندگی ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں کچھ بولوں اپنے لیے۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں سب کی شکایتیں نہ کروں، اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں؟ پہلے مجھے دیکھنے کے روادار نہ تھے، اب وہ چند ثانیے خاموش رہی اور پھر بولی، میں اب اور سہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس اقدام کے بعد میں ان کے لیے دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جاؤں گی۔ وہ آپ کو تو برا نہیں سمجھیں گے، صرف مجھے سنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر یہاں اور زندگی تنگ ہو۔ آپ فروا کو اپنی بیوی سمجھیں، مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا جس پر وہ بڑے مزے سے مسکراتا بولا، تو کیا تم سے اپنا حق لینے کے لیے اب مجھے زبردستی کرنا پڑے گی؟ وہ اسے چپ لیکن بے تاثر انداز میں دیکھتی رہی۔ جب میں ایسا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف ہے، جب میرے ساتھ رہو گی تو میری مانو گی۔ وہ پرسکون سا گویا تھا، میں آپ کی کو اس قدر ارزاں لگتی ہوں کہ جب جی چاہا پھینک دیا، جب جی چاہا استعمال کیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی جیسے شوق میں تھی۔ یعنی تم ضد کرنے لگی ہو، انا ہے نا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر سختی سے بولا، انا کی بات بیچ میں لاؤ گی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں کیا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں، تم انتقاماً اپنی ضد پر اڑ گئی ہو، یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے لہجے میں اتنی تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں دانت چباتا بولا تھا، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ میں آپ کو کیوں نہیں میں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر فروا نے آپ کو یہاں دیکھا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گی۔ وہ رونے لگی۔ پھر آنسو؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں تمہارے آنسو سے پگھلنے والا نہیں۔ انا کی بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے دھتکارتی ہو۔ صبح وہ جلدی اٹھی تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو اسے سیل پر بات کرتے دیکھا۔ وہ کسی سے ڈاکیومنٹس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر جانے لگی کہ سیل آف کر کے وہ اسے بولا، ادھر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ قدم چل کر اس کی جانب آئی۔ یہ سوگ کیوں منا رہی ہو؟ پھر اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ جب وہ مزید بے تکلفی دکھانے لگا تو اسے ایک جھٹکے سے مڑتے کہا، مجھے کام ہے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتا رہا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے؟ پھر مسکراتا بولا، غصے میں کافی اچھی لگتی ہو۔ کیوں؟ مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے پہلے۔ اسے اس کی پرانی بات یاد دلاتی جب وہ اشتعال انگیز انداز میں بولی تو وہ ایک ہلکا سا کہکا لگاتے اسے گلے لگاتے بولا، پہلے کی نہیں اب کی بات کرو، میری رات کو حسین۔ وہ اسے دھکیلتی چلی گئی۔ وہ فروا اور ماں کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کا رویہ فروا کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جبکہ وہ اسے کچھ
नाराज़ महसूस हो रही थी। इस वक़्त भी वो फ़रवा को मनाने की कोशिश कर रहा था। चलो तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। वो हनूज़ खामोश थी तो यकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बड़े जज़्ब के आलम में कहने लगा, उसके यहाँ रहने से तुम्हें कोई ख़ौफ़ क्यों है? देखो मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। कि जिरगे का फ़ैसला क्या होता है तुम्हें पता है। घर से भी नहीं निकाल सकता कि ये सब तय हुआ था। फिर बताओ क्या करूँ मैं? वो उसे राम कर रहा था। तो इतना मीठा बनने को भी तो जिरगे जिरगे ने नहीं बोला था। वो फट पड़ी थी। वो मुस्कुराया, ज़हन के पर्दे पर उसके साथ बीती रात की फ़िल्म कुछ इस तरह लहराई कि वो चुप कर गया था। चुप क्यों हो गए? उसे एकदम खामोश पाकर वो बोली, तुम कुछ भी कहो पर वो बीवी तो है ना मेरी। अब मैं इस रिश्ते से जान तो नहीं छुड़ा सकता। और फिर ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये सबका मुश्तरका फ़ैसला था। फिर तुम सब मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? तुम आजकल उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हमदर्दियाँ दिखा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने दिल की बात बताई, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, फ़ज़ूल की सोचें रहने दो और कुछ प्यार भरी बातें करो, यकीन करो, कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी एक प्यार भरी बात के लिए। इस पल वो मान गई थी कि वो उसको चाहती भी बहुत थी। उसकी मोहब्बत उससे बदगुमान कर देती थी, जिसमें वो खुद को सरासर बेकसूर समझती थी। चचा इलियास की बेटी की शादी थी, सब वहाँ गए थे, वो घर पर रह गई थी। उसकी अजीब हालत थी, वो बहुत सुस्ती और थकान महसूस कर रही थी और कई बार तो उसे उबकाई भी आई थी। अपने साथ होने वाली गड़बड़ का उसे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। सबसे बड़ा तूफ़ान इस खबर से आने वाला था, वो उसका सोच-सोच कर और भी परेशान हो रही थी। लॉन में बैठी, वो अपनी सोचों में मुनहमिक थी जब वो आकर उसके करीब की कुर्सी पर बैठ गया था। वो खामोशी से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। यकदम से हड़बड़ाकर वो नज़रें फेर कर दरख्त पर बैठे कमों को देखने लगी। फिर जाने क्या सोचकर वो उसकी तरफ देखती कहने लगी, आप मुझे किसी तरह से अस्पताल ले जा सकते हैं? उसकी बात पर वो सवालिया अंदाज़ में कुछ देर तकते रहने के बाद बोला, क्यों? मुझे काम है। उसकी आवाज़ पुरसकून थी। तुम्हें जो काम है वो मुझे मालूम है। हैरत से वो एकदम सर उठाए उसकी तरफ देखने लगी थी। मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, समझी तुम? आपको किस तरह? वो उलझन भरे अंदाज़ में कहने लगी तो वो बोला, ऐसा कोई भी ख़्याल दिल से निकाल दो। मुझे बच्चा चाहिए और हाँ, रात को कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करना, मैं आऊँगा। ये कहते ही वो उठकर गेट से निकल गया था, जबकि वो उसकी बातों पर हैरान और परेशान रह गई। रात का खाना खाते ही वो अपने कमरे में सोने चली गई। रात का कौन-सा पहर था जब वो उसे जगा रहा था। प्लीज़ कोई आ जाएगा, वो हरासा-सी बोली तो वो कहने लगा, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। वो उसके बराबर लेट गया था, वो उठी तो उसे खींचकर उसे अपने साथ लिटाया था। आप क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं? वो सब बहुत नाराज़ होंगे और अगर उन्हें खबर हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो तो मुझे मार ही देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अबॉर्शन। वो भिन्नाता हुआ उठकर बैठ गया था। मैं यहाँ तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आया और इस वक़्त तुम बहुत अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। जब वो उठी तो वो उसे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। वो शायद जल्दी चला गया था। दोपहर के वक़्त वो फिर आया था। दिमाग ठिकाने पर आया है कि नहीं? वो कमरे में बिस्तर पर दराज़ किताब पढ़ रही थी कि ऐसा मज़ा सिर्फ़ उनकी गैर मौजूदगी में ही वो ले सकती थी। वो तो उसके पढ़ने पर भी तंज़ के तीर इस तरह चलाते थे कि वो खुद को एक मुजरिम से भी ज़्यादा कसूरवार समझने लगती थी। वो उठी और बिस्तर से उतरकर स्लीपर्स पहनकर अपना दुपट्टा उठाया। मैं चाय ले आऊँ? वो शायद उसे फ़रार हासिल करना चाह रही थी। उसका हाथ थाम कर वो उसे रोक चुका था। आपको इस बात का एहसास हो नहीं सकता। मुझे पता है कि मुझे क्या सुनना पड़ेगा। वो सब बहुत नाराज़ होंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी और मुश्किल मत बनाएँ। उसने उसके आगे हाथ जोड़े। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मैं कभी गिला करूँगी। ये सब मेरा जीना हराम कर देंगे। वो हकीकतन खौफ़ज़दा थी। मैं हूँ ना? उसने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज़ से कहा तो उसे देख कर रह गई थी। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो कि सर पर आसमान और ज़मीन पर वजूद किसी के लिए कितना अहम हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। इन चंद सालों में मैं जान गई हूँ और अब आप मुझसे दोनों आसरे छीनना चाह रहे हैं, मुझे मुँह के बल गिराना चाहते हैं। आपके लिए मुश्किल नहीं है, पर मेरे लिए मुश्किल तरीन है। आज वो उससे तफ़सीलन बात कर रही थी, वगरना अक्सर वो खामोश ही रहती थी। वो बात बदलते बोला, तुम शादी में नहीं जाओगी? वो शादी से मुतल्लिक़ कह रहा था। नहीं, उसके दो टोक अंदाज़ पर वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर कहने लगा, मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम भी वहाँ आना। मैं नहीं आ सकती। उसने माज़रत की तो वो उसकी आँखों में आँखें डाले बोला, ज़िद कर रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं। उस खफ़ीफ़ सी घबराहट लिए वो बोली, इस तरह सबसे कट कर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मज़लूम हो? तुम पर सब तरस खाएँ और आप नहीं समझेंगे। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ सकती। उसकी बात काट कर वो जुल्लाहट आमेज़ अंदाज़ में बोली थी, मेरे वहाँ जाने के बाद तुम वहाँ आओगी, वहाँ क्या होगा ये मेरा मसला है। उसे वार्न करता वो चला गया, जबकि वो मासूम ज़हन लिए तैयार होने चल दी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सब इस उससे चाहते क्या थे। अगर किस्मत उसे यहाँ इस तरह लाई ही थी तो फिर इस कदर ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी उसकी तकदीर क्यों बन गई थी?
اس دن وہ شادی میں چلی گئی تھی، لیکن جس انداز سے ان سب نے اسے دیکھا تھا، اسے دعا کی تھی کہ وہ زمین پر سے جادو کے زور سے غائب ہو جائے۔ گھر کس کے حوالے کر کے آ گئی تم؟ ساس نے قریب آتے ہی ایک تیر اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ نند بھی آ کر اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ اگر تمہیں آنا تھا تو مجھے کہتی، میں گھر پر رک جاتی، اس طرح گھر خالی تو نہ چھوڑ آتی۔ دوسری نند نے بھی دھمکیاں میز انداز میں کہا تھا۔ وہ مخمصے میں پھنسی اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کی طبیعت میں تبدیلی دیکھنے لگے تھے، اور مزید بات اس کی کیسے کھلی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، تو یہ گل کھلائے جا رہے تھے۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ میرا بیٹا تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، بول کس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہے؟ صبح سویرے وہ اس پر چلاتی سب گھر والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ بھی شور کی آواز پر آیا۔ ماں کے سامنے کھڑی عدن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ میرا، یکدم سے کہتا وہ ماں کے سامنے آیا۔ سب کو سام سونگ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فروا آگے بڑھی تھی۔ میرا بچہ ہے یہ، اب ٹھیک ہے نا، یا اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم جاؤ۔ سامنے کھڑی عدن کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے ترشی سے بولا۔ ان سب کو برتائے حیرت میں ڈالے وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ تم میرا نام نہیں لے سکتی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ کیوں؟ کیا ناجائز ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی تم؟ اسے مسلسل روتے دیکھ کر وہ مزید بولا۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہوں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس موضوع پر ان سے کوئی بات مت کرنا، سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ فروا چیختی چلاتی رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، کس قدر چھپ کر گیم کھیلا میری ہی آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے، اتنا فراڈ۔ اس وقت تمہیں سب غلط لگ رہا ہے، پر جب ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو تمہیں یہ غلط کے بجائے بالکل ٹھیک لگے گا۔ تم ایک عورت ہو، ایک عورت کے جذبات و احساسات کو سمجھ۔ میرے جذبات و احساسات کو چولہے میں جھونک کر اس کے جذبات و احساسات کی تمہیں بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ نہیں، تمہارا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ ترشی سے بولا۔ تمہارا بھڑکنا، تمہارا اس کے فیور میں بولنا، یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ تمہارا زیادہ حق اس پر ہے۔ ایک طویل و بیکار بحث نے جھگڑے کی شکل اختیار کرنی چاہی تو اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر بات کرنا ترک کر دیا۔ تم نے دشمن کی بیٹی کو اتنا اہم مقام دیا، اس دشمن کی بیٹی کی اولاد اب اس گھر میں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ماں کی ادھوری بات مکمل کی تھی۔ میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ اسے بیوی نہیں سمجھو گے، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بولا۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کو اتنا گنہگار بنانا چاہتی ہیں کہ وہ دوزخ کی بھٹی میں جلتا رہے؟ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے شوہر کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قسم کے لیے میں دوزخ خرید لوں اپنے لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بات کے لیے جواب دہ مجھے ہونا ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ اب میری سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو بجائے اچھالنے کے اسے اس گھر کی عزت سمجھتے ہوئے دبا لیں، اسی میں سب کی عزت ہے۔ اگر بات اچھلی تو بے عزتی سراسر آپ کی ہوگی۔ بیٹے کی باتیں انہیں درست لگی تھیں، لیکن دل میں عداوت و کدورت کچھ اس طرح رچ بس گئی تھی کہ دل سے جاتی ہی نہ تھی۔ بات کھلتے ہی فروا کے گھر والے آئے۔ انہوں نے بھی بہت واویلا مچایا تھا۔ فروا کسی زخمی ناگن کی طرح موقع کی طاق میں تھی۔ وہ اس کا گلا دبانا چاہتی تھی، جو زنجبیل کو اسے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ایک سسر نے کچھ خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زنجبیل اس معاملے میں عدن کے ساتھ تھا۔ ان کی جہاندیدہ نظروں نے جان لیا تھا کہ بہتری اسی میں تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بیٹے کی مخالفت ان کے حق میں غلط ہو سکتی تھی۔ گھر بھر پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی بڑے سانحے کا گزر ہوا ہو۔ فی الحال وہ بھی چپ تھا کہ زیادہ مخالفت سود مند نہ تھی۔ وہ فی الحال اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہنوز فروا کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر کوئی ریسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پلیز فروا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے یہ سب تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر بولی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، میرے بغیر سو سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ پھر رخ موڑ کر وہ اس کے گلے لگ کر اور شدت سے رونے لگی تھی۔ ایک اطمینان بھری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تکلیف دیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اسے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا شاید یہ تقدیر کا لکھا تھا، اسے مان لیا تھا۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلا، گھر پر موبائل رہ گیا تھا جس کی خاطر اسے واپس مڑنا پڑا تھا۔ کس کی مرضی سے تم نے یہ حرکت کی؟ بڑے اونچے خواب دیکھتی ہو، اب دیکھتی ہوں کیسے تم یہ بچہ پیدا کرتی ہو۔
اس کی ساس نندیں اسے بڑی بے دردی سے مار رہی تھیں۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھتا جیسے جم کر رہ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ورگلایا، ہمارے خلاف محاذ پر کھڑا کر دیا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوش میں آتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں یکدم ہونے والی خاموشی میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ ایک قہر برساتی نگاہ ماں اور بہنوں پر ڈالے وہ نہایت آگ برساتے لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر کسی نے اس کو بری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں وہ کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں اور نہ ان کا بھائی۔ بہنوں پر قہر آلود نگاہ ڈالتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لایا تھا۔ تم انسان ہو یا جانور، کہتی کیوں نہیں ہو تو مجھے؟ وہ ان کا غصہ بھی اس پر نکالنے لگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پھر وہ اسے سب کے سامنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دن مخصوص کر دیے تھے، 3 دن ایک کے پاس اور 3 دن دوسرے کے ساتھ رات بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو وہ اسے یہی پوچھ رہا تھا، کتنی مار کھاتی رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ جل کر بولا، کسی نے ایوارڈ دیا تمہیں؟ پھر کچھ توقف بات بولا، میں چاہوں تو تمہیں الگ گھر میں رکھوں، پر تمہارا اس حالت میں الگ رہنا ٹھیک بھی نہیں۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو بولی تو اس پر گویا دھماکہ کر گئی تھی۔ اس کی بات پر اس کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ یہ سب جھک مارنے کے لیے کیا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اسے وضاحت کرنی چاہی تو وہ اس کی بات کاٹتا بولا، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری بات، جب میں یہاں اس کمرے میں ہوں تو صرف میری تمہاری بات ہوگی، بس میں گھر والوں کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کوئی مسئلہ ہو یا کسی سے شکایت ہو کہہ سکتی ہو ایک بار ایک بات سننے کا عادی نہیں ہوں میں۔ خود ہی پنگے لیتا تھا اور اب اسے کسی کے خلاف نہ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی تھی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسے سر اس بات میں ہلا دیا، جواب دو۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میرا بچہ میری طرح ہونا چاہیے، نہیں اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اسے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں برا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، اسے دھیرے سے کہا تھا، برا بن کر دکھایا نا تو پھر بھاگ جاؤں گی۔ اس رات اس نے اس کے زخموں پر محبت کے مرہم لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ فیصلہ اس مرد کا نہ تھا، تقدیر کا تھا جو کچھ اور کرنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حتمی انداز اختیار کیے فروا اس کے سامنے کھڑی اٹل انداز میں بولی تھی۔ اس کا ناقابل فہم رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ میں کسی کا شوہر ہوں پہلے سے، تم یہ جانتی تھی، اور تم دوسری بیوی بن کر آئی ہو۔ وہ نہیں تو پھر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے تمہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ تھا؟ اور یہ بم اب تمہارے اعصاب پر پھٹا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا تھا۔ اوہ اب سمجھی، تمہیں دوسری بیوی ہوں، یعنی زیادتی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ پھر نہایت ترشی سے کہا، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا اس کے ساتھ۔ میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تحمل برداشت سے بات کافی آگے نکل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ پھر تم بار بار اسے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے نا کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے اچانک کہے جملے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ رہا تھا، پھر تامل کر کے بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جانتی ہو۔ تمہیں پتا ہے جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بار بار محبت جتائی جاتی ہے۔ اس کے جملے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اس وقت نیگیٹو سوچ رہی ہو، الٹے چشمے سے سب الٹا ہی دکھے گا، اور اگر سب الٹا ہی ہو تو؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی، پھر تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتا ہے بہت گناہ کیا ہے میں نے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی جوان ہے، اگر کل کو وہ کچھ غلط کرتی تو اس سب کا اصل ذمہ دار کون ہوتا؟ میں۔ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، پھر مذہبی طور سے سوچو، اگر میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے تو میں کسی عذاب سے دوچار ہو سکتا تھا۔ محبت میں نے تم سے کی ہے، وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو۔ جب تم اس کی حمایت کرتے ہو مجھے سخت زہر لگتے ہو۔ یہ تم نہیں، تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان کو کس طرح سمجھائے، لیکن ایک بات جس پر ثابت قدم تھا وہ یہ تھی کہ وہ اب ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ اس بات پر بھی وہ جھگڑنے لگی تھی، تم آج اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اس کا حتمی لہجہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ تمہیں اس کی قربت اچھی لگتی ہے تبھی تم اس کی طرف بھاگتے ہو، وہ چلائی تھی۔ تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ اسے زاروں کی طرح روتے دیکھ کر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہا تھا۔ تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، تم اسے چھوتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔
تم اسے نہیں چھوؤ گے، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اس رات وہ اسی کے پاس رہا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ کروٹ لیے عدن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانے اب زندگی کیا کرنے والی تھی اس کے ساتھ۔ منصور کی موت نے تو اسے ہی زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خیالات کا تلاطم اسے کہیں سے کہیں جا پٹک تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ وہ سوچتے سوچتے پاگل ہونے والا تھا۔ شدید پریشانی تب لاحق ہوئی جب اس نے اس کے پاس جانے پر ہٹ دھرمی دکھائی۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس کی دھمکی پر اسے بھی ضد آئی تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر عدن کے پاس آیا تھا۔ وہ جانے کدھر غائب تھی۔ کمرے میں اسے نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ باہر آیا۔ کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ہر جگہ وہ نہیں تھی۔ وہ اسٹور میں آیا۔ وہ وہیں بیٹھی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ الٹا اس پر غصہ ہونے لگا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ الٹا اس پر غصہ ہونے لگا۔ میں؟ کچھ کام تھا؟ اسے ہکلا کر کہا تھا۔ تمہیں ساری دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا میں۔ تم یہاں بیٹھی عذاب ہو تم۔ اس زندگی اچیرن کر دی ہے تم نے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ اسے ہاتھ سے پکڑے وہ تقریباً دوڑاتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہوا۔ باہر باہر زرین کھڑی تھی۔ بھائی، بھابھی نے سلیپنگ پیلز کھا لی ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے، جلدی کریں انہیں ہسپتال۔ وہ یکدم باہر کی طرف بھاگا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے ہسپتال لایا تھا، کس طرح سب کچھ آنن فانن ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں بیٹھا وہ بہت پریشان تھا۔ آج اس کا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ چلائے، اتنا چلائے کہ اس کے اندر کی تمام کلفتیں ختم ہو جائیں۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آئی سی یو سے نکلتی ڈاکٹر نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا۔ اس کی ساس اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی، میری پھول سی بچی کو اس قدر برباد کر کے رکھ دیا اس دشمن کی بیٹی کے لیے۔ وہ کفے افسوس ملتی جانے اور کیا کچھ کہتی رہی تھی۔ اس نے اب محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے محاذ پر ثابت قدم تھا، لیکن اب اس نے ان سب کے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا تھا۔ اب وہ خاموش رہتا تھا۔ خاموشی اس کی ذات کا حصہ بنے اس کا کی ذات کا بسیرا کرنے لگی تھی۔ جس شام وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی شام عدن اس کا پوچھنے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی چلانے لگی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہو ذمہ دار اس سب کی جو اس گھر میں ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے چہرے کی متغیر رنگت پر زنجابیل نے خاموش نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ آج کی رات جب وہ اس کے پاس تھا، وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو اب سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نا؟ اس کے دھیرے سے کہے گئے ان الفاظ پر وہ جو اپنی شرٹ اتار رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھتے بولا، مطلب؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کہاں جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کا جال بن گیا تھا۔ کہیں بھی نہایت ناگوار تاثرات لیے وہ چہرے پر لیے وہ نہایت کرخت انداز میں بولا، میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ شرٹ اس کے منہ پر مارتے وہ غضبناک ہوا تھا۔ تم میری مردانگی چیلنج کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ میں تو تم یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں اس سارے مسئلے کو فیس یا حل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ غلط یہی مطلب ہے تمہارا۔ وہ دوبارہ ایسا کچھ کر سکتی ہے، وہ خودکشی کر لے گی، تب آپ پچھتائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مزید کچھ بڑا نقصان نہ ہو، اس نے روحانسی انداز میں کہا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ بیڈ کنارے بیٹھ کر اس نے شوز اتارے، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آپ ہماری دوستی نہیں کرا سکتے؟ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ تحیز زدہ رہ گیا تھا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر اپنا مذاق بنوانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھایا تھا۔ وہ تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں، اور تم اس سے دوستی؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے عشق وشق کیا؟ اس کا سرسری لہجہ بہت خاص لگا تھا اسے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کبھی کسی سے نہیں۔ وہ تصدیق چاہ رہا تھا یا کچھ اور؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ بولا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ فروا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ عشق کرتی ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑا اور میرا فیصلہ فروا کے حق میں ہوا تو کیا کرو گی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بولو نا، کیا کرو گی تم؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تو میں اپنا بچہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے اسے کچھ پل کے لیے گہرے اضطجاب میں ڈالا تھا۔ تم ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ جانے کیوں وہ ابہام بھری باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ کچھ توقف بعد بولی، اگر مجھے فیصلہ کرنے دیا جائے تو؟ اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ میں نے کہا نا، فیصلے کا حق میرے پاس رہا تو؟ تم یہ حق لینا چاہتی ہو؟ وہ جانے کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ اگر میں
तुम्हें कहूँ कि तुम्हें हक है, फिर क्या करोगी? चली जाओगी? इस हालत में उसने इल्तिजा भरे अंदाज में कहा था। इस हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कुछ न बोला था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। सिर्फ़ वही था जो खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी थी। घर में उस खुशी को किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया था। दूसरी जानिब फ़रवा को तो आग लगी थी। उसकी ज़ुबान से ज़हर उगल रहा था। 40 दिन तक ये कोई काम नहीं करेगी। अगर मैंने इसे काम करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। बहनों और माँ से कहता वो ऑफ़िस चला गया था। कितने नाज़ उठा रहा है, मेरे जवान बेटे के कातिलों की बेटी किस ऐश से यहाँ रह रही है। देखो अपने लाडले को, हमें उसकी खिदमत का क्या गया है। अब शौहर के साथ वो अपना गम गलत कर रही थी। तुम लोग भी गुज़ारा करो, कम से कम उसके सामने तो अपना रवैया कुछ दुरुस्त रखा करो। यूँ ज़ाहिर करो कि तुम सब नाराज़ नहीं हो। और उसकी बीवी की खिदमतगुज़ारी में हर वक़्त मसरूफ़ रहो, थोड़ा उसका एतमाद हासिल करो, वरना इस बेटे से भी हाथ धो लोगी। वो बीवी को लान-तान करते ऑफ़िस चले गए थे। फ़रवा ने एक बार भी बच्चे को नहीं देखा था। वो दिन-रात नफ़रत की आग में जल रही थी। इधर 2 महीने हुए तो वो एक दिन अदन से बोला, "अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो।" वो बालों में ब्रश कर रहा था जब उसने कहा। वो एकदम खुशी से जैसे झूम उठी थी। "आज जाऊँ?" उसकी बेसब्री पर उसे हँसी आई थी। "अगर 15 मिनट में तैयारी कर सकती हो तो।" वो घड़ी देखता बोल उठा। वो जल्दी-जल्दी बैग तैयार करके पहले वो खुद तैयार होने लगी। हसन तो गहरी नींद सो रहा था। "जल्दी करो, देर हो रही है।" वो स्प्रे करता बोला। "हसन को पैम्पर चेंज करा दूँ?" वो जल्दी से उसका पैम्पर चेंज करने लगी। उसे गोद में उठाकर वो उसके हमरा गाड़ी तक आई थी। बैग ज़ंजाबिल के हाथ में था। उन्हें इस तरह जाता देखकर फ़रवा तो भड़क उठी थी। वो ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करती अंदर कमरे में गई थी। "कितने दिन रह सकती हूँ?" वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। 2 दिन। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे हाथ से हसन की गाल सहलाने लगा था। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए थे। वो अंदर नहीं आया था, गेट से ही चला गया था। उसकी माँ देर तक उसे गले लगाए रोती रही थी। फिर भाभी की गोद से छोटे हसन को उठाकर उसे चूमने लगी थी। अ जब आए तो बेटी को देखकर खिल से गए थे। वो देर तक उससे बातें करते रहे थे। "वली भाई कब आएँगे?" वो नाज़िया भाभी से पूछने लगी। "3 बजे तक, मैंने अभी कॉल की है। वो कह रहे थे कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा।" वो बैंक में काम करते थे। आज उसकी खातिर वो जल्दी छुट्टी करने वाले थे। वली ने ही मंसूर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कॉलेज में मामूली सी तकरार पे बात इतनी बढ़ गई थी कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। मंसूर ने वली को कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने थप्पड़ मारा था और फिर इतनी बात बिगड़ी और दोनों खून में लथपथ हो गए। वली ने मंसूर को गोली मार दी थी। दोनों ख़ानदान में बात इतनी बिगड़ी कि सँभल ही ना रही थी। काफ़ी अरसा की मेहनत के बाद ही जिरगा बिठाया गया और फिर उसी जिरगा में ये फ़ैसला किया गया कि उनकी लड़की का उनके लड़के से निकाह किया जाए और दीगर छोटी-छोटी शराइत रख दी गई थीं। वली भी उसे यहाँ देखकर खुश हुआ था। ज़ंजाबिल कैसा है? उसने बहनोई के बारे में पूछा था। ठीक है वो। फिर उसके घर में ये 2 दिन बड़े मसरूफ़ गुज़रे थे। उनकी कज़िन्स उनके घर आई थीं उससे मिलने, उसे बच्चे की मुबारकबाद भी दी। शाम के 6 बजे उसे फ़ोन किया था, "मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो।" फिर वो उसी वक़्त मुकर्ररा पर आया था। वली के पुरज़ोर इसरार पर भी वो अंदर नहीं आया था। वो अंदर क्यों नहीं आता था, उसे मालूम था। उसकी गैरत को ये गवारा ना था कि वो भाई के कातिल के घर रुके और लोगों की मलामत समेटे। नहीं, फिर कभी सही, उसे इनकार कर दिया। गाड़ी सड़क पर डाली, वो कहने लगा, "आने को दिल नहीं कर रहा था ना?" वो शायद पूछ रहा था। एक लेकर वो विंड स्क्रीन से नज़र आते नज़ारे देखने लगी थी। "अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोबारा छोड़ के आ सकता हूँ।" जाने वो क्यों हर वक़्त उसका इम्तिहान लेता रहता था। सीधे-सीधे कहो ना कि तुम चाहते हो जान छुड़ाना। जाने क्यों वो भी आज कुछ तल्ख़ हुई थी। वो मुस्कुराया था। "अब तो मर कर भी तुम्हारी जान नहीं छूट सकती।" बाकी रास्ता वो खामोश रहा था। उसके आखिरी जुमले की वज़ाहत घर पर रात के वक़्त हो गई थी। हसन को दूध पिलाकर डायपर चेंज करवा कर वो सुलाने लगी तो वो जो उसके करीब लेटा उसे मसरूफ़ देख रहा था बोला, "फ़रवा ने हसन को गोद लेने का मुतालबा किया है।" उसकी बात पर वो लरज़ कर रह गई थी। उसकी बदलती रंगत को वो गौर देखता हुआ बोला, "वो घर पर ही होगा, तुम दोनों उसका ख़्याल साथ रखोगी तो अच्छा।" "ओह! तो इसलिए आपको बच्चा चाहिए था?" वो तल्ख़ी से बोली, "तुम गलत समझ रही हो।" मैं सही समझने लगी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बच्चा उसे दो ताकि उसका ये बहाना नहीं, मैं किसी सूरत अपना बच्चा नहीं दूँगी, उसे अटल अंदाज़ में कहा। उसके कतई लहज़े पर वो बोला, "अगर मुझे शेयर कर सकती हो तो बच्चे को क्यों नहीं?" "नहीं कर सकती शेयर, ये मेरा है और मैं इसे किसी सूरत शेयर नहीं करूँगी।" इस वक़्त तो वो उसे ज़ाया कराने के लिए क्या कुछ करती रही थी। अब जबकि मेरी तन्हाई उसके वजूद से ख़त्म हुई है तो वो उसे मुझसे छीनने लगी। वो बहाना बना रही है, इसे चंद दिन रखने दो, मुझे पता है कि वो उसे नहीं सँभाल पाएगी। नहीं दूँगी, कहा ना नहीं दूँगी। उसके ज़िद्दी लहज़े पर वो नागवार तासुरात लिए उठा। मेरा भी बेटा है ये।
تو مجھے مار ڈالو، میری موت کے بعد تم اسے دے سکتے ہو۔ وہ رونے لگی تھی، وہ اسے روتا دیکھتا رہا۔ یہ یہی ہوگا، کہیں اور تو نہیں۔ اس کی ضد پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کل تم اسے حسن دے دینا۔ اس نے حتمی انداز اختیار کیا تھا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ یہ کھلونا نہیں ہے جو تم اس طرح بانٹتے پھرو۔ وہ دودھ پیتا ہے میرا، میں کیسے اسے؟ پھر سر اٹھا کر نہایت خشک انداز میں سے بولی، نہیں دوں گی میں اپنا بچہ، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ تم اپنا اور میرا خون مت جلاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو۔ اب سو جاؤ۔ وہ لیٹ گیا۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر غصے سے مشتعل ہوتی یکدم سے اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے میرے سکون کو آگ لگا کے خود کس طرح تم سو سکتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، اور اب جب میں نے جنم دیا تو تم بڑی آسانی سے کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کی مار اپنے سینے پر کھاتا اسے یکدم سے گلے لگاتا بولا، میرا دوسرا بچہ تمہارا ہوگا۔ اگر تم اسے یہ بچہ نہیں دو گی تو وہ میری جان کو آ جائے گی۔ اسے مجھے یا تو بچہ دینے یا پھر تمہیں چھوڑنے کو کہا ہے۔ اس کے آخری جملے پر وہ پتھرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ڈیلنگ کی بات کر رہا تھا، تو چھوڑ دو مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ چاہیے پر زور دیتی چلائی تھی۔ وہ اسے ناقابل یقین نگاہوں سے تکتا بولا، چھوڑ دوں تمہیں؟ ہاں چھوڑ دو مجھے، اس عذاب بھری زندگی سے مجھے نجات مل جائے گی، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، بس مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتا بولا، عذاب ہوں نا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس کے التجائیہ لہجے پر وہ پگھلنے والا نہ تھا۔ جاؤ بچہ اسے دے آؤ۔ وہ جو اسے بیڈ ٹی دینے آئی تھی، اس کی بات پر سر تپا لرز گئی تھی۔ اسے خاموش و جامد دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، کچھ کہا ہے میں نے؟ چون چراں کرنے کا انجام رات کو ہی اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ مزید لڑنے جھگڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف نے اس کے آنسوؤں کو رواں کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا، اسے بچہ دے آئی تھی۔ کچھ دن تک وہ حالی ذہنی کی کیفیت میں گھری صرف روتی رہی تھی۔ اس کی گود کیا حالی ہوئی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے رونے کی آواز سنتی پر کچھ نہ کر سکتی۔ اسے فیڈر کا دودھ لگوایا گیا تھا۔ وہ اگر کوئی ضروری بات بھی کرتا تو اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی۔ اس نے اسے تہی دامن کر لیا تھا۔ وہ اس سے کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ سو کیوں نہیں رہی؟ اسے کروٹ بدلتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ یہ ناراضی کتنے دن تک چلے گی؟ دوسرا بچہ آئے گا تو تمہاری ناراضی ختم ہو جائے گی نا؟ وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، اسے بھی اس کے حوالے کرو گے تم؟ میرے بچے خیرات کی طرح تقسیم کرتے پھرو گے؟ ایسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی مروں۔ وہ مسکراتا اسے خود سے لگانے لگا کہ جھٹکے سے وہ خود کو چھڑاتی اٹھنے لگی۔ میں اب مزید تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گی، مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اسے کئی بار مزاحمت کی تھی۔ تم غلطی کر رہی ہو، یہاں تمہارا صرف میں ہی دوست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے اس جھمگٹے میں یہ اکلوتا دوست بھی کھو دو۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم سب سے بڑے دشمن ہو، کتنی چال بازی سے تم نے اپنا منصوبہ بنایا، تم آسین کے سانپ ہو، خوب ڈسا ہے تم نے۔ اور ڈسوں؟ وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا، تم نے جو زیادتی کی ہے میرے ساتھ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لیے اسے بڑھ کر بامیز انداز میں کہا تھا، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مان رہا اگر کچھ اور کہنا ہے، بلکہ ایسا کرو اگر زیادہ ہی دل بھرا ہوا ہے تو مجھے مار بھی سکتی ہو، یہ لو۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنا سینہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، مجھے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بڑے عجیب انداز سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ میں تو تمہارے لیے مال غنیمت ہوں، وہ اس سے زائیہ ہنسی طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گیا۔ یعنی صلح نہیں ہو سکتی؟ وہ اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ پردے برابر باہر سے آنے والی ہوا کے سنگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی دور آسمان کی وسطوں میں تنہا چاند اور تاروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی تھی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ناراضی ختم نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک بار پھر گھمبیر آواز میں کہتا۔ اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر اسے خاموش پا کر اس نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ جان گئی تھی، اس لیے بے خوفی سے بولی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے کچھ پل خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ پھر ان میں بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ دوسری طرف فروا کو حسن نے پاگل کر دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں گویا روٹھ گئی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے ایک دن خود ہی کہا تھا، یہ بہت روتا ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس نے اسے ایک طنز بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ فروا بچے کو نہیں سنبھال پائی تھی۔ وہ اب جلد بازی پر پچھتاتی خود میں الجھتی خود کو کوسنے لگی تھی۔ اس نے اس بندے کا دل دکھایا تھا جس نے اس کے لیے سب گھر والوں سب سگے رشتوں کی مخالفت مول لے لی تھی۔ وہ اسے ایک معمولی قربانی مانگنے پر بدظن ہو گئی تھی۔ پچھتاوا اس کے ساتھ تھا لیکن وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔
وہ جب بھی فروا کے پاس ہوتا چپ اور کچھ کھویا ہی ہوتا۔ وہ اسے بارہا پوچھ چکی تھی لیکن وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہیں مجھ سے بیزار تو نہیں ہوگے، وہ کہتی۔ پھر وہ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر ٹھٹک جاتی اور پوچھ بیٹھتی، جواب ندارد۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ خلوت کے لمحات میں بھی کترایا کترایا اور بیزار سا ہوتا ہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن شرٹ چینج کرتے ہوئے اس کی نگاہ جب غیر ارادی طور پر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں گویا حرکت کرنا بھول گئیں۔ اس کے دل کے مقام پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب ہو کر وہ جب نزدیک سے اسے دیکھنے لگی تو اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کی تقلید میں جب اسے خود دیکھا تو ایک پل کے لیے بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ عدن کے کا نام عین اس کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ وہ دل میں ہے اور میری جگہ؟ وہ لہجے میں استفہام لیے دکھ بھرے انداز سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ توقف بعد بولا، یہ میں نے نہیں، میں نے وضاحت تو نہیں مانگی، اس نے زخم خوردہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگی۔ اس کا اس سے تعلق برائے نام کا تھا۔ وہ عدن کے پاس ہوتا تو اطمینان خوشی اس کے انگ انگ سے جھلکتے نظر آتے۔ اس نے اس کے محبت بھرے SMS پڑھے تھے جو عدن نے اس کے سل پر بھیجے تھے۔ ان کا رشتہ برائے نام نہیں تھا، اس رشتے سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی وہ اسے شدید محبت کرنے لگا ہے۔ تبھی تو اسے یعنی فروا کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسے راتوں کو بستر سے غائب پایا تھا، یعنی وہ اس کے پاس جاتا تھا۔ رات 3 بجے وہ جب غیر ارادی طور پر اٹھی تو اس نے اسے بستر پر نہیں پایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے اندر آیا تھا اور اتنی ہی خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلانے لگی تھی، اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب مرے گا اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ اسے ناراض تھا اور اسے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ حسن کے انجیکشن لگوانے کا پوچھنے آیا تھا، اسے دوبارہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ بنا تاخیر کیے اس سے بولا، حسن کو انجیکشن لگوانا ہے، ابھی تیار کرو اسے، جلدی دیر ہو رہی ہے۔ وہ اترنے لگا تھا کہ سیڑھیوں سے آتی فروا کو دیکھ کر جلدی سے رخ موڑ کر کپڑے الگنی پر ڈالتی عدن کو گلے لگا کر اسے چومنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عدن ششدر رہ گئی تھی، جبکہ فروا تو کسی شکستہ عمارت کی طرح لرز گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتی سیڑھیاں اترتی گئی، جبکہ وہ حیرت استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی اس کی اس حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ بولا، جلدی تیار کرو اسے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تھا اور وہ بھی پیچھے آئی تھی۔ حسن کو وہ لے گیا تھا۔ وہ اس کے اس عجیب رویے پر الجھی رہی تھی۔ فروا چلی گئی تھی، اسے گئے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اس نے آج جب سرسری انداز میں اس کے آنے کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، وہ اب نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی وہ بڑے آرام سے بولا تھا، تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ پر میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو یہی کہہ رہی ہے، اس نے دو ٹوک کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی ساس اسے منانے گئی تھی لیکن وہ آنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، شکل سے کتنی مسکین لگتی ہے، لیکن کرتوت۔ اس کی ساس کانوں کو ہاتھ لگائے کہہ رہی تھی، فروا کہہ رہی تھی کہ وہ بے حیا زنجابیل کو SMS بھیجتی تھی۔ اس نے خود عدن کے محبت بھرے SMS پڑھے ہیں، اور تو اور راتوں کو زنجابیل کو اپنے کمرے میں بلاتی تھی۔ کئی بار تو اس نے کچھ توقف کر کے بولی، یہی ہے ذمہ دار اس کی اس برباد زندگی کی۔ سامنے کھڑی عدن بت بن گئی تھی۔ میں نے یہ سب؟ چپ کرو بدذات، تم ہی سارے فساد کی جڑ ہو۔ انہوں نے اسے سخت لہجے میں لتاڑا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بڑے آرام سے سب سن رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد اسے سب سمجھ میں آیا تھا۔ چھت والی حرکت اور اس طرح کے 2-3 چھوٹے واقعات سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ رات کو اس کے کمرے میں آتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ تم نے کیا ہے یہ سب؟ تم نے جان بوجھ کر؟ ہاں، اب تمہیں بھی سکون آئے گا اور اسے بھی، اسے مطمئن انداز میں کہا اور بیڈ پر لیٹتے حسن کو اٹھاتے ہوئے چومنے لگا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ سکون، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ تم دوسروں کو بے سکون کر کے کون سا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے طنز کیا تھا۔ اور دوسرے جو مجھے بے سکون کرتے ہیں ان کا کیا بھلا؟ تم نے کیا کہہ کے اسے بدزن کیا؟ وہ تو مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہے، جواب دو مجھے۔ تمہارے محبت بھرے SMS اور بہت کچھ دکھا کے اب ایک بات کی تفصیل پوچھو گی؟ چلو بتاتا ہوں۔ میں اکثر راتوں کو اس کی بستر پر سے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چین کی نیند سو کر آ رہا ہوں، اپنے جسم پر، اپنے دل پر تمہارا نام لکھ کر۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میں نے تمہاری محبت میں لکھے ہیں۔ اور پھر آخری سین تو تم بھی جانتی ہو، جب میں نے تمہاری گلابی ہونٹوں پر اپنے پیار کی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، تم بیوی ہو میری، تو پھر شرم کیسی؟ اصل بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن کر اسے بات بدلی تھی۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ طلاق مانگ رہی ہے اور میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ وہ بڑے شفاق انداز میں دھماکہ کر گیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اسے بتا دیں گے کہ یہ سب جھوٹ تھا اور وہ جو سمجھی ہے وہ سب غلط ہے۔ میں ابھی فون تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرو گی۔ اس نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا تھا۔ اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی بنا لے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اسے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں، میں دوں گا طلاق۔ اب یہ فضول کی بحث چھوڑ دو۔ تم اتنے شفاق ہو سکتے ہو، وہ چلائی تھی۔
ہاں، ہو سکتا ہوں، جب تم جیسی بیوی ملے گی تو ایسا ہی اتفاق ہوں گا میں نے تم سے یہ سب کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ تل ہوئی تھی۔ حسن کو بیڈ پر لیٹاتے وہ بڑے دلکش انداز میں کہتا بولا، تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے سب کرنے پر۔ اس کے اس الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے مجبور کیا یا تم خود جان چھڑا رہے ہو؟ تمہارا دل بھر گیا ہوگا، تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جب دل چاہا سر پر بٹھایا اور جب دل چاہا فرش پر پٹک دیا۔ اچھا، بڑا تجربہ ہے مردوں کا۔ وہ پاس آ کر اس کی بالوں کی لٹ چھو کر بولا، تم اسے لے آؤ۔ اس بحث کا انجام سوائے بحث کے کچھ نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ ایک کپ گرما گرم چائے کا بناؤ اور فٹافٹ لے آؤ۔ تم اسے منا کر لے آؤ۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ صبح ہی باپ اس پر برس پڑا تھا۔ خاندان برادری کی بات ہے، کیا ہماری ناک کٹواؤ گے؟ باپ کی بات پر وہ تب گیا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا کہ میں اسے لے کر آؤں۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں۔ کیا؟ اس کی بات پر باپ آگ بگولا ہوا تھا۔ اب اس ایک لفظ کی کمی تھی یہاں۔ وہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ میرا نہیں، اسی کا فیصلہ ہے، زنجابیل نے سکون سے کہا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ ہر بات میں یہ لڑکی وہ لڑکی، یہ کیا ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ وہ میری بیوی ہے۔ کیا بھگا کر لایا تھا جو سب اس طرح طنز کرتے ہوئے لڑکی لڑکی کہتے ہیں؟ اس وقت جرگے کے سامنے انکار کر دیتے۔ وہ 2 ٹکے کی ہے یا خربوں کی، اب میری بیوی ہے اور اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر پوری زندگی میری بیوی کو دیکھ سکیں گے نہ مجھے۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اب آپ کے بیٹے کی زندگی ہے۔ اس کی بات پر ان سب کو سام سونگ گیا تھا۔ زنجابیل کے گھر والوں نے مصالحت کی اپنی سی کوشش کی، لیکن فروا اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ تم نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اب تم سلجھاؤ۔ اس کا باپ اب بہت ناراض تھا۔ میں نے سلجھانا چاہا تو بیچ میں آپ سب آ گئے۔ اسے بھی 2 ٹوک کہا۔ اس ماں نے اس کا گویا جینا حرام کر دیا تو وہ ادن سے کہنے لگا، میں نے ایک گھر کرائے پر لیا ہے، کل ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہ سب کیا کر رہا تھا؟ میں نہیں جا سکتی۔ اگر میں گئی تو سب سمجھیں گے کہ یہ سب میں کروا رہی ہوں اور تمہیں ان سب سے الگ کر دیا۔ سب کا مجھ پر پختہ یقین ہو جائے گا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو پھر فیصلہ کر لو کہ تم ان کے ساتھ رہو گی یا میرے ساتھ۔ وہ تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ قتل بیٹے نے کیا تھا، پاداش میں بیٹی پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔ وہ دن رات سوچتی۔ پھر وہ اسے ایک الگ گھر لے گیا تھا۔ یہاں سکون تو تھا، لیکن آئندہ سے متعلق اندیشے وسوسے بھی تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس کی ذات کو سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، اس لحاظ سے اسے بالکل محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک شوہر کی حیثیت سے اسے اس کا مقام دے، لیکن دن بدن اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ فروا سے شادی کے بعد اسے حقیقتاً لگا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ کچن میں فروا کے ساتھ قربت کے لمحات میں جس طرح اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا، تب اس دن سے وہ شرمسار سا رہنے لگا تھا۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب نماز جمعہ کے موقع پر مولوی کا واز سنا تھا۔ 2 بیویوں کے حقوق کی وضاحت کر رہے تھے اس دن۔ اس کے خیالات میں فرق آیا تھا اور شرمسار ہوا تھا۔ وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے اس کا حق دے گا کہ اسی دوران وہ بیمار پڑ گئی۔ بیماری کے دوران اس نے غنودگی میں جو انکشاف کیا، اس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے مارتے تھے اور اسے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تب اس کے ارادے کی پختگی یقینی ٹھہری تھی۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی قربت کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اسے اس کی قربت اچھی لگنے لگی تھی۔ فروا کو شک ہو گیا تھا، جو صحیح تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے، تبھی اسے ابارشن والی بات پر سخت رد عمل دکھایا تھا۔ فروا نے جو شرط رکھی تھی بچہ لینے کی، وہ بھی اس نے اس وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو بچہ دینے سے انکار کر کے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ جو اس کے لیے دن رات سولی پر لٹکا سب مصائب سہ رہا تھا، وہ اسے چھوڑنے کی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، لیکن اس دوران اسے محسوس کیا کہ وہ فروا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رات بتاتے وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے خواہش مند تھا کہ وہ اپنی ہر رات، اپنا ہر دن، ایک ایک پل عدن کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ذرا سی قربت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس دوران اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اب فروا کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے خود سے بدظن کر دیتا کہ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، یہ ناانصافی تھی۔ اسے اس کے حق میں یہ بہتر جانا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ پوری محبت بھری زندگی جیے۔ وہ اسے اب کوئی خوشی دینے کا اہل خود کو نہ پاتا تھا۔ اسے بھی کسی ایسے ساتھی کا ساتھ ہی خوشی دے سکتا تھا جو دل سے اسے محبت کرتا، بقول فروا کے جتاتا نہ۔ اس لیے اس نے فروا کی خواہش کا احترام کرتے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس کی ماں کے گھر نہیں گیا تھا۔ فروا سے علیحدگی کے بعد اس نے خالہ کے گھر بھی جانا ترک کر دیا تھا۔ عدن اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خود اس سارے معاملے میں بے بس تھی۔ آج تک وہ جان نہ پائی تھی کہ آخر فروا کو اسے چھوڑا کیوں۔ وہ تو
اس سے محبت کرتا تھا۔ دن رات وہ اس وجہ کو جاننے کے لیے بے چین رہتی۔ کئی بار اس نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ اس کا یہ جملہ اسے بہت ناگوار گزرتا۔ حسن اسکول جانے لگا تھا جبکہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار چلا جاتا لیکن وہ لوگ کبھی نہیں آئے۔ آج جانے کیوں اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے وارڈروب کھول کر اس کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کپڑے ترتیب سے رکھ کر وہ نچلے خانے میں بے ترتیبی سے رکھے موزوں اور بنیانوں کو نکال کر ان کو تہہ کر کے رکھنے لگی تھی کہ اسی خانے میں اسے ایک ڈائری دکھائی دی۔ یوں ہی اٹھا کر اس نے ڈائری کھولی اور پھر اس کی نظریں جیسے ان صفحات پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں کھڑی رہی تھی کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر اس نے یکدم ڈائری بند کر کے الماری کے خانے میں واپس رکھ دی۔ وہ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا۔ گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے جوتے اتارنے لگا۔ اسے گم کھڑا دیکھ کر وہ آنکھوں میں حیرانی لیے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لیکن اپنی بات کے جواب میں اس کی اتنی گہری خاموشی دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگا تھا کہ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ وہ تحیر زدہ سا پوچھنے لگا تھا، کیا بات ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج وہ وجہ جان گئی تھی کہ اس نے فروا کو کیوں چھوڑا تھا۔ اس کی ڈائری کے ہر صفحہ پر عدن کی تصویر لگی تھی اور ہر تصویر کے ساتھ اس نے لکھا تھا، میری پوری زندگی تمہارے نام۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے، ناول ساگا فار ایور۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی نہایت ضرورت ہے۔ مجھے یہاں پر 1K سبسکرائبرز پورے کرنے ہیں اور کائنڈلی آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے لانگ ناولز سننے ہیں تو میں اپنے اس چینل پر لانگ ناولز اپلوڈ کرتی ہوں، آپ لوگ جا کر جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔